अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी और नाज़रीन, इस वक्त हम बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के हवाले से। और ख़बर इस वक्त यह है कि फ़ौज ने ISI के साबिक सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फ़ौजी तहवील में ले लिया है। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफ़ात के तहत मुनासिब इंज़बाती कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। और ISPR का ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील करते हुए तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी पाक फौज ने फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए की थी। और ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियाँ जो हैं वो साबित हो चुकी हैं। और जब उनको कस्टडी में लिया गया है तो इससे ये बात साबित होती है कि ऑब्वियसली इंक्वायरी का अमल मुकम्मल हो गया है, कोई बड़े सबूत फ़ौज के पास मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ा जो अहम मैसेज है और एक अच्छी बात है वो ये है कि फ़ौज की तरफ से जो खुद एहतसाबी का एक खुदकार अमल है उसके तहत यकीनन जब हम बात करते हैं तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। और अगर आपको याद हो कि 7 मई को DG ISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा तफसीली इस बारे में उन्होंने ब्रीफ किया था। उन्होंने ये बात की थी कि खुद एहतसाबी के अमल को आगे बढ़ाया जाएगा और ये अमल कड़ा होता है, शफाफ होता है और ये सख्त अमल होता है। और हमें अपने खुद एहतसाबी के इस अमल पर फ़ख्र है। जितना बड़ा ओहदा होगा उतनी बड़ी जिम्मेदारियाँ होंगी। ये एक शॉर्ट हम आपको सुनवाते हैं, आप ज़रा सुनिएगा, उसके बाद हम आकर इस पे बात करते हैं इसका क्या इम्पैक्ट होगा और ये सारा मामला किस तरह आगे चलेगा। पाक फौज में खुद एहतसाबी एक सख्त कड़ा मगर शफाफ अमल है, एक खुदकार अमल जो हर वक्त जारी रहता है। इस फौज में हर वक्त ये खुदकार जो निज़ाम है खुद एहतसाबी का, ये सब भी चल रहा है और चलता रहता है। कोई भी कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी हो, किसी किस्म की कोई करप्शन हो, किसी किस्म का बैड मिलिट्री ऑर्डर और डिसिप्लिन हो, तो ये एहतसाब का निज़ाम एक्शन में आता है और इसके अंदर किसी किस्म की तफरीक नहीं की जाती। बल्कि अगर ज़्यादा सीनियर रैंक और हायर रैंक हो तो ये जो हमारा अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है इट कम्स इवन मोर हार्डर, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड कि जो लोग सीनियर हैं उनको ज़्यादा समझ और अकल और ज़्यादा जिम्मेदारी है। जो जूनियर रैंक में बच्चे हैं, जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, उनको तो आप कुछ मार्जिन दे सकते हैं लेकिन सीनियर रैंक पे ऐसे नहीं हो। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि वी हैव ए वेरी रोबस्ट इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम which is working all the time in different domains वो काम कर रहा होता है। तो we are very proud of our accountability system and we have it firmly on rooted। सिर्फ और सिर्फ important point to note also is this कि हमारा जो accountability system है ये इल्जामात पे काम नहीं करता, ये हकायक पे काम करता है। शफाफ, मैंने कहा ना, शफाफ तरीके से काम करता है। ठीक है, फ़ौज का जो सिस्टम है खुद एहतसाबी का, वो इल्ज़ामात पर काम नहीं करता बल्कि जो सबूत, जो शवाहिद होते हैं उनके ऊपर बेस करता है और यकीनन ये बड़ा शफाफ सिस्टम है। इसी के हवाले से हम बात कर लेते हैं। आज की बड़ी अहम ये खबर है। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे पास प्रोग्राम में हमारे पैनल में मौजूद हैं हाफिज़ साहिर खलील साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, और हमारे साथ हुमायूं खान साहब मौजूद हैं। इसके अलावा कुर्बान बलोच साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप चारों हज़रात का बहुत शुक्रिया। चारों ही सीनियर कार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। हाफिज़ साहब, ये आज की बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की जिस पे बात हो रही है और तमाम चैनल्स पे आपको पता है कि इसी पे जो एक बड़ी हाइप और जो सारी गुफ्तगू हो रही है, आप इसको कैसे परसीव कर रहे हैं? कितनी बड़ी खबर है? ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो अभी कुछ देर पहले जारी हुई है ISPR की तरफ से, और इसके जो प्रेस रिलीज जारी हुआ है हमें उस तक कन्फाइन करना चाहिए। देखिए, इसके दो पहलू हैं इस प्रेस रिलीज के। एक तो ये है कि उनकी रिटायरमेंट से पहले सही, और दूसरा रिटायरमेंट पोस्ट रिटायरमेंट जो एक्टिविटीज़ हुई हैं उसको उन्होंने कन्फाइन किया है कि रिटायरमेंट से पहले उन्होंने टॉप सिटी का हवाला दिया गया। टॉप सिटी का केस जो है सुप्रीम कोर्ट पे मौजूद था और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी शफाफ इंक्वायरी के ऑर्डर जारी किए थे। उसके तहत फ़ौज ने अपनी इंक्वायरी की और अब इंक्वायरी के नतीजे में ये बात शवाहिद के साथ ये बात साबित हो गई कि उसमें गलतियाँ हुई और उन गलतियों की वजह से जो सबूत सामने आए उसके बाद उनके खिलाफ जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ हुआ। दूसरा हिस्सा जो है जिसमें कहा गया है कि पोस्ट रिटायरमेंट, उसमें जो गलतियां हुई हैं उनमें कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से मुल्क में इस्तेहकाम जो है उसकी कमज़ोरी का पहलू निकलता है। सही, ये दोनों पहलू हैं। देखें, और दूसरा जो आपने शुरू में DG ISPR की न्यूज़ 7 मई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का जी, उसमें जो खुद एहतसाबी का पहलू है, मुझे याद आता है और
قربان بلوچ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ان نشستوں میں موجود تھے کہ یوسف رضا گیلانی کے عہد حکومت میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین چودھری نثار علی خان تھے. اس وقت NLC کا ایک کیس جو ہے آڈیٹر جنرل نے پیش کیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے. اس میں بلینز روپے جو ہے وہ سینئر فوجی آفیسرز نے اپنے پرسنل اکاؤنٹس میں شفٹ کیے تھے جو سرکاری اکاؤنٹ سے. وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے کیس پیش ہوا اور اس کی انکوائری کا آغاز ہوا اور اس نتیجے پر پہنچی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کہ ان 4 سینئر فوجی آفیسرز کے خلاف تحقیقات جو ہے وہ فوج کی طرف سے مکمل ہونی چاہیے. اسی دوران فوج نے انکوائری کا عمل شروع کیا اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کو لیٹر لکھا. جنرل پرویز کیانی نے جو آرمی چیف تھے ان کی طرف سے لیٹر آیا کہ ہم نے خود احتسابی کا عمل شروع کیا ہے اور ہم ان آفیسرز کے خلاف کورٹ مارشل کا آغاز کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ انکوائری جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے وڈرا کی گئی تھی. تو دیکھیں ہائی لیول کی جو انکوائری ہے، جس طرح سے DG ISPR نے کہا ہے کہ جو جتنا بڑا آفیسر ہوگا اس پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور وہ زیادہ رسپانسیبل ہوتا ہے، کیونکہ چھوٹے جو آفیسر جونیئر آفیسرز ہوتے ہیں اس میں مارجن ہوتا ہے کہ چلیں ان سے غلطی ہوئی ہے، لیکن سینئر آفیسرز اپنے تجربے کے لحاظ سے اور اپنی بالغ نظری کے لحاظ سے وہ غلطی کے کم ان سے غلطی کا کم ہوتا ہے اور بالکل کم ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس جنرل فیض حمید کے خلاف جو انکوائری ہوئی ہے، آج جو پریس ریلیز جاری ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انکوائری کا عمل مکمل ہو چکا ہے، کسٹڈی میں لیا جا چکا ہے. اب اگلا مرحلہ شروع ہو رہا ہے جنرل کورٹ مارشل کا. تو ہم یہ توقع کر رکھتے ہیں کہ دیکھیں اس میں دوسرا جو پہلو ہے وہ بھی خصوصی توجہ کا طالب ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں. اس میں کیا کیا ہوئی ہیں وہ اب دیکھا جانا چاہیے کہ اس میں کچھ ایسے عناصر کے ساتھ بھی رابطے، یہ کہا جا رہا ہے اور مختلف ٹی وی شوز میں بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے عناصر کے ساتھ ان کے رابطے سامنے آئے ہیں جو پاکستان میں انتشار پیدا کرنا چاہتے تھے یا پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے تھے. وہ کیا ہے اب اس پر بات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب، احتساب کے جس عمل کے حوالے سے گاہے بگاہے ہمیں بتایا جاتا رہا ہے، DG ISPR نے بھی جس طرح سے بریف کیا اس حوالے سے کہ یہ کس طرح کا عمل ہوتا ہے اور ان کا ادارہ جو ہے اس حوالے سے کتنا سختی سے اس پر عمل درآمد کرتا ہے، صرف الزامات نہیں ہوتے. اب آج کی خبر کو اگر اسی کے کانٹیکس میں دیکھا جائے تو ہم یہ سمجھیں کہ پچھلے دنوں جو علماء مشائخ کانفرنس ہوئی اس میں بھی آرمی چیف نے بتایا کہ جو لوگ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شرپسند عناصر کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں یا جو شرپسند عناصر ہیں ہم بالکل اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. تو یہ خود احتسابی کا عمل جو ہے تیزی سے اب آگے بڑھ رہا ہے، اور آج کی اس خبر پہ آپ کی اوپینین کیا ہے؟ شکریہ ناہید. دیکھیں ماضی میں پاکستانی فوج پہ اور پاکستان کے فوجی اداروں پہ الزامات لگتے رہے کہ یہ اپنے لوگوں کو ہمیشہ بچاتے ہیں، چاہے وہ آئینی یا غیر آئینی کاموں میں ملوث کیوں نہ ہو. لیکن اس دفعہ کی قیادت نے یہ ثابت کر دیا ہے، جو 7 جولائی کی پریس کانفرنس کی آپ حوالہ دے رہی ہے یا اس سے پہلے جو آرمی چیف کا گاہے بگاہے یہ کہنا کہ فوج کے اندر خود احتسابی موجود بھی ہے اور اس خود احتسابی کے عمل بھی ضرور ہوگا اور اس کی پھر بعد میں نمائندگی اور ترجمانی جو کی ہے وہ پاکستان کے DG ISPR نے بھی اسی بات کی تائید کی. اور آج جب ہم نے یہ خبر سنی اور ISPR کی وساطت سے یہ خبر جب میڈیا میں یہ خبر آئی کہ سابق DG ISI سابق کور کمانڈر پشاور جنرل فیض حمید ریٹائرڈ جو فوجی ہے ان کو فوجی حراست میں فوجی تحویل میں لیا گیا، تو یہ اس بات کی تائید ہے کہ واقعی موجودہ جو فوجی قیادت ہے وہ احتساب اور سزا اور جزا کے عمل پر یقین رکھ رہے ہیں اور انہوں نے قوم کے ساتھ اور اپنے ادارے کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی تھی کہ اس ادارے کو ڈسپلنڈ ادارہ جو اس ادارے کا خاصہ ہے اور یہی وجہ ہے، یہ ڈسپلن ہی کا نتیجہ ہے کہ ایک بہت بڑے اعلیٰ افسر جو اس فوج کی بہت بڑی اعلیٰ کرسیوں پہ برجمان رہے ہیں اور اس ملک کے ایک وقت میں سیاہ و سفید کے مالک تھے، ان کو آج ان کی جو ہے فوجی تحویل میں کسٹڈی میں لیا گیا ہے اور ان کے خلاف فیلڈ مارشل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع ہوئی ہے.
تو یہ ایک بات تو جو فوجی قیادت کی قوم سے جو وعدہ تھا اس کا نقطہ آغاز ہے، اور اس سے پہلے بھی آپ جانتی ہے کہ کئی جو فوجی افسران ہیں جو آرمی ایکٹ اور فوجی قواعد و ضوابط کے خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے تو ان کو بھی سزائیں دی گئی، کسی کو جیل میں ڈالا گیا، کسی کو ملازمت سے برخاست کیا گیا۔ تو یہ باتیں جو ہے یہ پاکستان میں رول آف لا اور انصاف کی جانب جو ہے ایک قدم کے طور پر ہم اس کو لے سکتے ہیں۔ جنرل فیض حمید کے خلاف پاکستان کے سب سے بڑی عدالت یعنی پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بڑے واضح آرڈر دیے تھے کہ انہوں نے دوران ملازمت اپنے اختیارات اور عہدے کو ناجائز استعمال کرتے ہوئے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی سے جو ہے ان کو انفلوئنس کیا، ان کے ساتھ جو ہے ان کی مالی یا کاروباری جو ان کے مقاصد تھے ان کو پورا کرنے کے لیے ادارے کو استعمال کیا، ڈی جی رینجر کو استعمال کیا، رینجر کے جو ادارہ ہے اس کو استعمال کیا ہے، اور سپریم کورٹ نے بڑی وضاحت اور فصاحت سے یہ بات کی تھی کہ جنرل فیض حمید کے خلاف فوجی قواعد و ضوابط کے تحت کارروائی کی جائے۔ آج اس کا آغاز ہو چکا ہے، کیونکہ جنرل فیض حمید صاحب کے پاس اب بھی اپنی صفائی میں جو ہے کچھ کہنے یا اپنے پروفز پیش کرنے کے لیے کا ایک موقع ان کو فراہم کیا جائے گا، لیکن بہرحال جو الزامات تھے اس پہ ہم نے کارروائی دیکھی ہے جو ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، اور حافظ صاحب نے آپ کو بتایا کہ واقعی پاکستان کی سب سے بڑی خبر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس مہینے کی یا اس ہفتے کی۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کیس کا انجام کیا ہو رہا ہے، اور دوسری بات جو آپ نے کہا کہ یہ ایک میسج ہے، ایک کھلا میسج ہے پاکستان کے فوجی ادارے کی جانب سے کہ اگر پاکستان کے فوج کے خلاف یا پاکستان کے فوج کے قواعد و ضوابط کے خلاف کوئی بھی جائے گا، چاہے وہ فوج کا اعلیٰ افسر کیوں نہ ہو، ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو اب آپ نے آغاز میں جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے کچھ حصے دکھائے اس میں بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی ریاست کے خلاف اور ایسے عناصر جو شرپسندی یا غیر قانونی کاموں میں ملوث ہوں گے ان کے خلاف کارروائی ہو جائے گی، ضرور ہوگی۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ فوج 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے انتہائی حساس ہے، تو اب یہ بات یہاں پہ جا کے نہیں رکے گی۔ میں نے بتایا کہ جنرل فیض حمید کے پاس اپنی صفائی پیش کرنے کا ایک موقع بدستور موجود ہے، لیکن جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں وہ بھی آرمی ایکٹ کے تحت جو قانونی ماہرین ہے، بہت سارے قانونی ماہرین کے نقطہ نگاہ سے وہ بھی آرمی ایکٹ اور فوجی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کے تحت وہ مقدمات بھی سنے جا سکتے ہیں۔ تو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے بھی کروانے والے یا اس میں جو ملوث عناصر ہے ان کے لیے بھی ایک کھلا میسیج ہے۔ آخری بات میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا جو آپ کے اس سوال کے جواب میں، کہ جنرل فیض حمید کے خلاف تو ایک اقدام اٹھایا گیا، اور یہ جو صرف کرپشن کی باتیں ہے یہ بات یہاں پہ جا کے نہیں رکے گی۔ جو میڈیا میں خبریں آئی ہے، جو مختلف پاکستان کے سینئر صحافی اور مختلف جو تجزیے ہے اس سے جو ہمیں خبریں ملی ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کو بھی جنرل فیض حمید کے جو پوسٹ ریٹائرمنٹ کی جو سرگرمیاں ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا تھا، اور وہ جو ملازمت کے قواعد و ضوابط ہے اور پوسٹ ریٹائرمنٹ کے جو قواعد و ضوابط ہے اس کی وہ خلاف ورزی ہے۔ پنڈی میں ان کے جو ہے ایک خاص جماعت کے رہنماؤں سے رابطوں کی باتیں ہوئی ہے، اور ایک خاص جماعت اس کی بڑا جو ہے دھوم دھام سے کریڈٹ بھی لیتی رہی، حالانکہ 2 سال تک جب آپ ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو آپ کسی بھی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتے، تو یہ بات جو چل نکلی ہے تو یہ دور تلک جائے گی۔
اچھا ہمایوں صاحب، یہ تو بات اب ہم اگلے اس میں کریں گے کہ یہ بات اب کہاں تک جا سکتی ہے. فی الحال ہم اس خبر کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. 2 اس کے پہلو ہیں. پہلے جو بتایا جا رہا ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے جو باضابطگیاں کیاں اور جو اپلیکیشن دی گئی اور سپریم کورٹ کے ظاہرہ کے آرڈرز کے تحت یہ سارا کام ہو رہا ہے. دوسرا پوسٹ ریٹائرمنٹ جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ 2 چیزیں ہیں. اور اس سے پہلے یہ ہم جانتے بھی ہیں کہ 29 نومبر 2022 کو انہوں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی تھی اور اس وقت وہ کور کمانڈر بہاولپور تعینات تھے. اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے جب انہوں نے پہلے ریٹائرمنٹ لے لی تھی تب بھی وہ بڑا خبروں میں رہے تھے، لوگ وجوہات تلاش کر رہے تھے انہوں نے ریٹائرمنٹ کیوں پہلے لے لی. اور یہ اب جو آج خبر اب سامنے آئی ہے، دیکھیے وہ جو اس سے پہلے انہوں نے لے لی، ایک تو ان کا ذاتی فیصلہ تھا کیوں لے لی، اور پھر ایک فوج کے اندر بھی اس قسم کا ایک سلسلہ چلتا ہے کہ جب تعیناتی ہوتی ہے اور جو 5 افسران 8 افسران یا 10 افسران ہوتے ہیں سارے کیپیبل ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ ہے کہ کوئی ایک دن سینیورٹی کو 1 ہفتہ جس وقت انہوں نے پی ایم اے جوائن کیا اور اس کے مطابق یا ایک کورس کے مطابق، تو نام ان کا اس وقت لیا جا رہا تھا وہ نہیں ہوئے. وہ ایک میرٹ پہ ایک فیصلہ ہو گیا، ہمارے نئے آرمی چیف آ گئے تو انہوں نے اس کا فیصلہ کیا. یہ ان کا ایک ذاتی فیصلہ ہے. اب آج آپ کا سوال آج کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا ریلیونٹ ہے کہ فوج نے آج آئی ایس پی آر کی اگر آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں تو اس میں جو 2 یا 3 باتیں کی گئیں وہ یہی ہے کہ ہم نے فوج کی سینکٹیٹی، فوج کا مورال اور فوج کا ایک جو ڈسپلن ہے جس میں آپ سروس کے اندر جب ہوتے ہیں اور پھر جب آپ سروس کے اندر ہوتے ہیں سروس سے باہر ہوتے ہیں آپ if you're an army person you're an army person doesn't matter کہ آپ یونیفارم میں یونیفارم کی اور ریکوائرمنٹ ہے بعد میں بھی آپ نے ان نارمز اینڈ رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنا ہوتا ہے. تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے جو ٹاپ سٹی کے جو سی ای او تھے انہوں نے ایک درخواست دی کہ میرے اوپر فلاں چیزیں ہوئیں اور اس کے اوپر ایک انکوائری ہوئی. جی بالکل. اس انکوائری نے ایک اوور اے لانگ پیریڈ جو ہے نا یہ کافی عرصے کے اوپر یہ انکوائری ہوئی اور پھر آج یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس انکوائری کے نتیجے میں ایسے ثبوت اور شواہد ملے ہیں جس میں انہوں نے اپنی سروس کے دوران ایکسٹرا جو ہے اپنے اختیارات کا استعمال کیا اور پھر اس دوران ابھی جو آپ کا دوسرا سوال تھا رشید صاحب کے ساتھ اور بہت سارے اور شواہد ملنا شروع ہو گئے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی جو ان کی ایکٹیویٹی رہی ہیں تو اس میں جو ان کی انوالومنٹ رہی ہے مختلف پولیٹیکل ان چیزوں کے اوپر جو کہ ایک تو آپ نے خود کہہ دیا کہ 2 سال کے اندر الاؤ نہیں تھا. جی بالکل. لیکن اگر ان 2 سال کے اندر بھی اگر آپ بینگ اے ہیومن اگر آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے تو آپ یہ تو نہیں ہے کہ ہم اب اس دنیا سے ختم تو نہیں ہو سکتے لیکن اس انٹریکشن میں اگر اس کی پولیٹیکل نیچر بہت زیادہ اوپن ہو کے نہیں آتی تو وہ اگنور کیا جاتا ہے. ان کے کیس میں وہ چیز ثابت ابھی جو موجودہ انکوائری ہوئی ہے اس میں جو شواہد ملے ہیں اس میں یہ نظر آیا ہے کہ ان کی انوالومنٹ ایسی تھی بہت زیادہ پولیٹیسائز تھی. اب رشید صاحب نے آلریڈی کہہ دیا کہ اب جب فیلڈ مارشل جب کورٹ مارشل ان کا ہو رہا ہے اس میں ان کو بھی موقع دیا جائے گا. ان کی طرف سے بھی آرگیومنٹ ہوں گے کہ میں نے یہ چیز کی یہ چیز نہیں کی. لیکن اگر فوج اتنے سینئر افسر کا جس وقت کورٹ مارشل کرتی ہے یا پروسیڈنگ سٹارٹ کرتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایک بہت بڑا جرم سرزد ہوا ہے. ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہوا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اس لیول کے اوپر آپ کے پاس ثبوت بھی موجود ہوتے ہیں آپ کیونکہ انکوائری آپ کی مکمل ہو گئی. 99.9% ایسے نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ اتنا سینئر آفیسر جو رہا ہو جو کور کمانڈر رہا ہو 2 پوزیشن پہ ڈی جی آئی ایس آئی رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ثبوت ان کے ثابت ہوئے ہیں انکوائری کے دوران. اب ثابت کا لفظ میں تھوڑا سا ٹیکنیکل یوز اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ انکوائری کے درمیان جو انکوائری افسران تھے ان کو لگا کے ہوا ہے. اب ان کو موقع دیا جائے گا اگلے چند ہفتوں کے اندر وہ اپنی جو ہے وہ ثابت کریں. موسٹ لائکلی جو نظر آ رہا ہے کیونکہ ایسے ہوتا نہیں اور پریسیڈنٹ یہ آج سے پہلے بھی اور ہماری اور یہ برٹش آرمی کے بعد انڈین آرمی پاکستان آرمی اور جو ہمارے خطے کی جتنی آرمی جو کہ اس لائن پہ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اس معاملے میں ڈسپلن کو بالکل جو ہے نہیں کیا جاتا. میں تو خود 10 سال پڑھاتا رہا ہوں تو مجھے اس چیز کا بھی آئیڈیا ہے کہ آپ نے اگر فوج کی سینکٹیٹی اس کی مورال اس کی جو ہے عزت کو کسی بھی وجہ سے اچھا اور گڈ فیتھ میں بھی اگر آپ نے کیا ہو وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جو ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہوا ہے اس کو اگر آپ نے ٹچ کیا اس کو تنگ کیا یا اس کو خراب کرنے کی کوشش کی دیر از زیرو ٹالرنس. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی اگر دنیا کی افواج کے اندر آپ رینکنگ کے اندر دیکھیں تو پاک فوج جو ہے وہ ٹاپ لیول پہ آتی ہے کیونکہ وہ ڈسپلن کو جو ہے وائلیٹ نہیں کرنے دیتی. تو یہ جو آج کا واقعہ خبر بہت بڑی ہے نو ڈاؤٹ. اب آئندہ آنے والے چند دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ پروسیکیوشن اور جو دوسری سائڈ ہے وہ کس قسم کے جو ہے وہ دیتی ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ جس قسم کا اتنا بڑا پبلک جو ہمیں نظر آیا ہے تو آپ کو بڑا جلد نظر آ جائے گا کہ اگر ان کے خلاف ثبوت ثابت ہوتے ہیں تو ایک بڑا
جلدی سمری ٹرائل کے طور پہ میں تو اس کو کہوں گا سمری ٹرائل تو یہ نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ آئندہ آنے والے مہینے 2 مہینے کے اندر آپ کو ایک واضح نظر آ جائے گی جو کلیئرٹی آ جائے گی کہ جو ثبوت تھے جس کی وجہ سے انکوائری ہوئی اور وہ ثابت ہوا، تو وہ سو اٹس اے ویری کلیئر میسج کہ زیرو ٹالرنس. ٹھیک ہے قربان صاحب، سر آپ کی کیا اپینین ہے اس خبر کو، آپ کیسے پرسیو کر رہے ہیں اور اگلے پروسیس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ 2 الزامات ہیں، بہت کلیئر کٹ میسیجز ہیں ایگزیکٹلی پاک فوج کی طرف سے، کیونکہ آپ پچھلے دنوں دیکھیں گے کہ 2 لگاتار پریس کانفرنس ہوئی ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے، اس میں کلیئر کٹ ایک میسیج دے دی گئی، اور اس کے بعد اب عملی ایک قدم اٹھایا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ٹاک آف ٹاؤن ہے جنرل فیض کا جو بھی ماضی ہے. اب ظاہر ہے پاک فوج ایک ڈسپلن ادارہ ہے، انہوں نے جو الزامات لگائے وہ جس کے باضابطہ ایک ثبوت ہے. ظاہر ہے پاک فوج یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان عناصر کی سپورٹ کی جنہوں نے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ریاست کے خلاف کی، اداروں کو خلاف کی، یا ان کو بدنام کیا. کیونکہ آپ کتنا بھی اس چیز کو چھپائیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹایا گیا تو مزاحمت کس نے کی، نوٹیفکیشن کس نے روکی. ایک پروسیس تھا اور ایک قانونی پروسیس تھا فوج کا، تبادلے ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کے بعد بھی اگر وہ عہدے سے ہٹایا گیا تو اس کے بعد بھی کس کی خواہش تھی کہ کس کو کس عہدے پہ آنا چاہیے. جب نئے چیف آف آرمی اسٹاف کی انڈکشن اور پھر دیکھیں وہ جو ہم شرپسند کی بات کر رہے ہیں اس میں جو پروپیگنڈا، جو سوشل میڈیا پہ ساری ڈسکشن اور چیزوں کو جس طرح سے خراب کرنے کی کوشش کی گئی، ایک عجیب قسم کا معاملہ ہم نے دیکھا. اب یہ 2 چیزیں تو پاک فوج کی طرف سے جو آئی ایس پی آر پریس ریلیز آئی ہے اس میں کہیں سپریم کورٹ کی ہدایت، ٹاپ سٹی ایشو اور ریٹائرمنٹ کے بعد اس کی ایکٹیویٹیز جو پاک فوج کی کنڈکٹ کے سے باہر ہے، اس کی لائن سے باہر ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا میں جرنلسٹ بات کروں تو اس میں وہ ٹچ شامل ہے جس کی وجہ سے اس پہ خلاف اتنا ایکشن کیا گیا. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں ہم یہیں سے بات کا سلسلہ جوڑیں گے، مجھے ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ناظرین اسی پر گفتگو ہوگی. آج کی سب سے بڑی خبر ہمارے پاس موجود ہے جس پر ڈسکشن ہو رہی ہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. آزادی فیسٹیول 13 اور 14 اگست F9 پارک اسلام آباد، جہاں پر ہوگا عمیر جسوال، عاصم اظہر، ینگسٹرز اور سجاد علی سمیت پاکستان کے بہترین فنکاروں کے فن کا مظاہرہ. فوڈ اینڈ ریفریشمنٹ سٹالز، کلچرل اور ہینڈی کرافٹ سٹالز، بچوں اور خواتین کے لیے ایکٹیویٹیز اور ٹیلنٹ ہنٹ شو. 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات ہوگا آتش بازی کا شاندار مظاہرہ. پاکستان میں پہلی مرتبہ ڈرونز کے ذریعے سٹوری آف پاکستان دکھائی جائے گی. اولمپکس چیمپئن اور ریکارڈ ہولڈر ارشد ندیم کی آزادی فیسٹیول میں خصوصی شرکت. داخلہ مفت ہے، تشریف لائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ جشن آزادی منائیں. عزم استحکام، مستحکم پاکستان. پاکستان ہم سے ہے، ہم اچھے تو پاکستان اچھا. تو آؤ عہد کریں کہ جیسا پاکستان ہم دیکھنا چاہتے ہیں ویسے خود بن کر دکھائیں گے، کیونکہ ہم بدلیں گے تو بدلے گا پاکستان. عزم استحکام، پرامن پاکستان. یہ اپنی زمین، یہ اپنا وطن، یہ آزادی کا نکھرا چمن. ایمان اتحاد تنظیم یہاں ہے، نظریہ اور آئین یہاں. یہاں جنگل پربت صحرا ہے، یہاں جھیل سمندر دریا ہے. دھرتی یہ خزانے رکھتی ہے، موسم بھی سہانے رکھتی ہے. یہ رنگ ثقافت والے ہیں، ہم جوہری طاقت والے ہیں. ہم ڈھال بھی ہیں، تلوار بھی ہیں، ہم خالد کی یلغار بھی ہیں. جذبوں میں جوانی رکھتے ہیں، تہذیب پرانی رکھتے ہیں. تعلیم اپنا سرمایہ ہے اور کھیل میں نام کمایا ہے. نوبل انعام بھی پایا ہے اور اپنا ہنر منوایا ہے. صنعت کے پہیے چلتے ہیں اور سونا کھیت اگلتے
है मोटर वेज का चाल यहाँ और मेट्रो बस भी कमाल यहाँ। देश है रोशन शहरों का, ये देश है डैमों नहरों का, देश है शेर जवानों का, है मजदूरों दहकानों का। सबसे बढ़कर मेरे वतन उम्मीद तेरी नौजवान है हम, तेरी इज्जत अजमत मान है हम, सच ये है पाकिस्तान है हम, तेरी इज्जत अजमत मान है हम, अज़्मे इस्तेहकाम है हम। अज़्मे इस्तेहकाम मुस्तहकम पाकिस्तान। वेलकम बैक टू द शो। और नाज़रीन, इस वक्त मुझे ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं। ज़रा उनसे भी हम इसी हवाले से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी ब्रिगेडियर साहब, जनरल फैज़ हमीद साहब को फ़ौजी तहवील में ले लिया है, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, और बहुत बड़ी ख़बर है आज की। ऑब्वियसली इस खबर के दो हिस्से भी हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं। एक हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड है और एक उनकी पोस्ट रिटायरमेंट जो सारी एक्टिविटीज़ हैं उससे रिलेटेड है। आपका क्या एनालिसिस है, ये किस तरह से आगे प्रोसेस बढ़ेगा? और जब उनको तहवील में ले लिया है तो ये इसलिए भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, इसका ये मतलब लिया जाए कि उनके खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल हो गई है, सबूत अब मौजूद हैं, तो इस तरह से ये मामला आगे बढ़ेगा? बिल्कुल, मेरे ख्याल में इसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी फाइनल फेज में इसको इजाज़त होती है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के हर एक जो भी बयानात रिकॉर्ड किए गए उसको सवाल करने की इजाज़त होती है और वो सवाल भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। और उसके बाद जो है जो फाइनल फाइंडिंग्स होती है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की, उनको तरतीब दिया जाता है। अभी तक ये लगता है कि वो उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उसमें कुछ हकीकत है, और इसलिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जब कंप्लीट होगी तो उसके बाद इसका कोर्ट मार्शल किया जा सकता है। हो सकता है कि समरी डिस्पोजल हो सकता है। समरी डिस्पोजल ये है कि आर्मी चीफ, क्योंकि इनका कमांडर इन चीफ होता है और कमांडिंग ऑफिसर होता है, तो वो उसको पूछेगा कि अगर उसको उसकी सज़ा कबूल हो तो वो समरी पे दस्तखत करते हैं और उसके बाद आर्मी चीफ जो है उनको सज़ा सुना देता है। लेकिन दूसरा ये है कि कोर्ट मार्शल, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ऑर्डर किया जाता है, ये उसमें अपीयर होंगे, कई दिनों की ये कार्रवाई होगी। इसके खिलाफ जितने भी सबूत हैं, जो दूसरे गवाह हैं, वो पेश किए जाएंगे। इसका अपना वकील भी होगा और हुकूमत की तरफ से प्रोसिक्यूटर भी होगा, और फाइनली जो है कोर्ट मार्शल के नतीजे में इसकी सज़ा तजवीज़ की जाएगी। और फिर ये प्रोसीजर जो है जज एडवोकेट जनरल के ब्रांच में लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए भेजी जाती है, वो उनको अप्रूव कर देते हैं तो ये सज़ा उनको सुनाई जाती है। ये बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी मेरे ख्याल में उसके खिलाफ अगर ये जाना चाहे तो वहाँ अप्लाई कर सकता है अपील के लिए। तो ये टोटल प्रोसीजर होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। कुर्बान बलोच साहब वो मुकम्मल एक प्रोसीजर के बारे में हमें बता रहे थे कि ये प्रोसेस किस तरह से आगे बढ़ेगा। आप अपनी बात भी मुकम्मल कर लीजिएगा और इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा। जी, मैं वही बात कर रहा था कि एक तो पाक फौज की तरफ से पहले भी 9 मई की रोशनी में भी कुछ एक्शन लिए गए, लेकिन जिस तरह ये एक्शन लिया गया और बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस रिलीज जारी करके जो मैसेज दिया गया वो हुकूमत के लिए भी मैसेज है, बाकी इदारों के लिए मैसेज है कि पाक फौज में अगर कोई दायरे से निकल के खेलता है और रियासत के खिलाफ तो अगर उसको नहीं बख्शा जा रहा तो बाकी किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा और नहीं बख्शना चाहिए। क्योंकि पाक फौज का तो अपना एक रेडियस है, एक दायरा है, वहीं कार्रवाई होती है। तो बाकी सिविलियन गवर्नमेंट के भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, निज़ाम अदल की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, जिनके लिए भी हाफिज साहब भी बात कर रहे थे। डिजिटल दहशतगर्दी की टर्म इस्तेमाल की जाती है, मैसेज है, क्लियर मैसेज है। और मैं समझता हूँ कि जो अक्लमंद है उनके लिए उसको इशारा काफी। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा हाफिज साहब, वो जो हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से जो हम बात कर रहे थे उसका बैकग्राउंड आप बता रहे थे। ये है केस अक्टूबर 2017 का।
اس میں اسلام آباد کے قریب ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، ایئرپورٹ کے نزدیک ہے، اس پر ریڈ کیا گیا، اس کے جو اونر تھے ان کو پکڑا گیا، اس میں جو لوگ کام کر رہے تھے، جو ان کے سینئر عہدیدار تھے، ان سب کو پکڑ لیا گیا۔ نہ صرف پکڑا گیا بلکہ بری طرح ٹارچر کیا گیا، ان پر الزام یہ لگایا گیا کہ یہ منی لانڈرنگ میں ملوث تھے۔ ٹھیک ہے، اور صرف یہ یہیں تک بات محدود نہیں تھی، بلکہ ان کی خواتین، اور یہ تھا کہ نہ صرف خواتین کو لے بلکہ گھر میں جو بھی چیزیں تھیں، جس میں ان کا الزام یہ بھی تھا کہ گھر میں ان کی جیولری تھی اور دیگر چیزیں تھیں، قیمتی ڈاکومنٹس تھے، وہ سب لے گئے تھے اٹھا کے، اور اس کے بعد عدالت میں یہ کیس ثابت نہیں ہو سکا، جس کے بعد یہ لوگ جو ہیں سپریم کورٹ میں گئے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے اور اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے اس واقعے پر انکوائری کے لیے کہا تھا، یہ انکوائری مکمل ہوئی تو آج پریس ریلیز جاری ہو گئی۔ یہ دیکھیں، یہ کوئی نیا ایک پہلا واقعہ نہیں ہے کہ اس لیول کا جو آفیسر ہے وہ اس کے خلاف کورٹ مارشل ہو رہا ہے۔ یہ فوج کی اپنی ایک روایت ہے اور وہ اس روایت پر بڑی سختی کے ساتھ کاربند۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی 1.5 ہفتہ پہلے جو ڈیجیٹل دہشت گردی میں جو لوگ بیرون ملک ملوث تھے، ان میں بعض سینئر آفیسر بھی تھے فوج کے، ان کا کورٹ مارشل ہوا، ان کو سزا ہوئی اور ان کے رینکس واپس لیے گئے۔ اس سے پہلے ایک اور واقعہ ہوا تھا، وہ جس میں ہمایوں صاحب بتائیں گے کہ اس میں ایک سابق ISI چیف، انہوں نے کتاب لکھی اور ان پر الزام یہ تھا کہ اس کتاب کے کچھ انفارمیشن جو ہے وہ انڈین سپائی چیف کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، وقت بہت کم ہے، یہ سب چیزیں جو ہے سامنے آتی ہیں اور ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے۔ اچھا، سیاسی طور پر کوئی اثرات اس کے، کوئی امپیکٹ دیکھ رہے ہیں صافی صاحب؟ سگنیفیشنٹ اس کے جو ہے ایفیکٹس پڑیں گے پاکستان کی پولیٹیکل سیناریو پہ بھی، اور ایک معاصر ادارے اور ایک بڑے میڈیا انٹیٹی سے وابستہ ایک بہت بڑے نمایاں صحافی ابھی تھوڑی دیر پہلے میڈیا پہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب کو بھی جنرل فیض کے ایک مخصوص پارٹی کے رہنماؤں اور ان کے جو لیڈران ہیں ان سے رابطوں کے حوالے سے ان کو مرتکب پایا گیا، جو ریاست کو مطلوب افراد ہے، جو 9 مئی میں ملوث کچھ شخصیات ہیں، ان کے ساتھ ان کے برابر رابطے رہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ پاکستان کی سیاسی عمل پہ بھی اس کا اثر ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میں کہہ دوں کہ یہ جو ٹاپ سٹی کے جو مینجمنٹ تھی، انہوں نے آئین کے آرٹیکل 84(3) کے تحت 2017 میں جو مقدمہ دائر کیا تھا، اس میں 400 تولے سونے کا جو ہے وہ الزامات تھے کہ اس وقت کی جو ISI اور جو ہائی کلاس کے جو وہ تھے اس وقت کے سینئر عہدیدار تھے، ان پہ یہ الزام تھا ایک ٹی وی نیٹ ورک کو زبردستی اسپانسر کرنے کا جو ان پہ الزامات، تو الزامات کی ایک طویل فہرست ہے۔ ٹھیک ہے، ون لائنر ہماری سب، بس ون لائنر، وقت بالکل ختم ہے۔ دیکھیں، یہ جو ابھی تک ہم نے ساؤتھ ایشیا کا ایٹ لیسٹ اگر ہم موازنہ کریں تو یہاں کی ملٹریز کا ایک بڑا پرانا ہسٹوریکل وہ رہا ہے کہ وہ رول آف لا اور اپنا جو آرگنائزیشنل سٹرکچر ہوتا ہے اس کو وائلیٹ نہیں کرتے، اور جو کرتا ہے وہ چاہے میجر لیول کا ہو، کپتان کا ہو، صوبیدار ہو، لیفٹنٹ جنرل ہو، میجر جنرل ہو، اس کے خلاف اور ہسٹری ہے۔ ابھی جنرل درانی کا انہوں نے ذکر کیا، پھر معافی نہیں ہے، مطلب اکاؤنٹیبلٹی کا یہ پروسیس چلتا ہے سختی کے ساتھ اور صاحب نے جو ابھی کہا اس کے ساتھ وقت ایک یہ چیز ہے کہ وہ ان کو اجازت ہے کہ وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے رجوع بھی کر لیں، اس کے بعد یہ جی بالکل ٹھیک ہے، ہم اس پہ مزید پھر بات بھی کریں گے۔ وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ حافظ طاہر خلیل صاحب، رشید صافی صاحب، ہمایوں خان صاحب، قربان بلوچ صاحب میرے ساتھ موجود تھے۔ اور ناظرین، بڑی اہم خبر تھی، اس کا obviously ہم امپیکٹ دیکھیں گے پولیٹیکلی بھی، اور یہ معاملہ اب جس طرح سے آگے بڑھے گا یقیناً اس پہ بات بھی ہوتی رہے گی۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔